अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज टॉप स्टोरीज हैं हलाल एहतजाज और हराम एहतजाज में क्या फर्क होता है, आज आपको प्रोग्राम के पहले से हम बताएंगे। उसके बाद नवंबर दिसंबर से उम्मीदें बांध ली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। क्या होने जा रहे हैं नवंबर दिसंबर में, ऐसी कौन सी हौसला अफजा उनको यकीन दहानियां की गई हैं, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में इंटरनेट की बंदिश, नून लीग के मुतजाद बयानात, कोई कहता है कि बंदिश है ही नहीं, कोई कहता है फायर वॉल है, कोई कहता है फाइबर वॉल है। ये क्या मामला है, इस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं, इस्लामाबाद में एहतजाज होते रहते हैं। मुल्क में 2014 के धरने भी हुए, उससे पहले भी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स अपने अपने एहतजाज लेकर आते रहते हैं। लेकिन उसमें फर्क है, कुछ एहतजाज हलाल होते हैं, कुछ एहतजाज हराम होते हैं। ज्यादा हम पीछे हिस्ट्री में जाएंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो ही सेड शी सेड वॉट अबाउटरी हो जाती है कि देखिए पीएमएलएन के साथ भी तो ऐसे हुआ, तो पीटीआई के साथ भी तो ऐसे हो रहा है। इसको छोड़ देते हैं, इसको साइड पे रखते हैं। अभी रिसेंट एक महीने के स्कोर कार्ड के ऊपर हम नजर डालते हैं, आपको फर्क पता चल जाएगा कि एक हलाल एहतजाज और हराम एहतजाज में फर्क क्या होता है। 13 से 19 जुलाई इस्लामाबाद में ही टीएलपी वाले आए, अपने फलस्तीन के हवाले से अपना मौकफ उन्होंने रखने के लिए इस्लामाबाद को ही चुना, और इस्लामाबाद को 6 दिनों के लिए उन्होंने जब धरना दिया और मुख्तलिफ जगहों पर जगह बंद की, जिससे इस्लामाबाद के शहरी बहुत परेशान हुए, तो हमने देखा कि टीएलपी वाले जो हैं वो आराम से 6 दिन तक इस्लामाबाद की सड़कों पर रहे। दफा 144 हमें बताया गया था लगी रही, लेकिन कोई इनका कुछ नहीं कह सका। शहरी परेशान थे, लोगों को लंबे लंबे रास्ते लेकर आने पड़ते थे, 1.5 घंटा की ड्राइव हो जाती थी जो 10-15 मिनट के रास्ते होते थे। लेकिन 6 दिन तक ये मामला रहा। दूसरी तरफ हमने देख रहा है कि जमात इस्लामी का एहतजाज आज ये हलाल एहतजाज नहीं है, क्योंकि उसमें देखा कि आज पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं, छापे मारे हैं, लीडरशिप को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। सो हलाल और हराम एहतजाज के दरमियान जो फर्क है, ये इस्लामाबाद ही शहर है, एक ही गवर्नमेंट है, एक ही महीने में दफा 144 के होते हुए बड़ा वाज़ेह तौर पे फर्क नजर आ रहा है। हुकूमत ने फिर टीएलपी के एहतजाज के बाद 6 दिन बाद एक कमेटी बनाई मुशावरती, और उसमें राना सनाउल्लाह साहब खुद बैठे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे, कुछ वहां पे बातचीत हुई, उनको टर्म्स ऑफ जो है तय हुई, और उसके बाद टीएलपी वाले उठकर चले गए। अब से थोड़ी देर पहले हमने खबर देखी है कि जमात इस्लामी के लिए भी हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है, उसमें भी हमने देखा कि मौजूद हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, और वो कह रहे हैं कि हम जमात इस्लामी वालों को ये पेशकश करते हैं कि वो अपना यहां से जो भी एहतजाज है उसको उठाकर ले जाएं। क्या कहा गवर्नमेंट ने, क्या उनको ऑफर दी, जरा सुनिए। मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी एज ए जमात, उनकी लीडरशिप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तो मैं हाफिज नईम साहब से ये गुजारिश करता हूं कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है, आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। जमात इस्लामी ने तो फिर भी एक हल्का फुल्का सा एहतजाज जो उसके भी शुरू हुआ है काम। अब लेट्स सी कि उनकी कितनी गुफ्तगू होती है, वो कब तक बैठे रहते हैं, या उनको बैठने दिया जाता है, या यहाँ पे इस्लामाबाद को जैम करने की इजाजत दी जाती है। नहीं, अभी ये सारा कुछ तय होना है। गवर्नमेंट ने उनको ये तो कह दिया कि हमसे बातचीत करें। एक और जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गुज़श्ता 1 महीने से वो बार बार अपने फॉलोअर्स को कहते हैं कि इस्लामाबाद आएंगे, यहाँ पे जलसा करेंगे। पहली मरतबा अदालत ने इजाजत नहीं दी, ठीक है, फेयर इनफ, वो चले गए। दूसरी मरतबा भी अभी कानूनी तौर पे वो इजाजतों के मामले में उलझे हुए हैं, तो आज भी उन्होंने जो अपना एहतजाज था उसको मौखर कर दिया है। जमात इस्लामी ऑन द अदर हैंड एहतजाज कर रही है, लेकिन उनके ऊपर भी हुकूमती जो जोर है वो चलने की कोशिश की जा रही है। टीएलपी वाले अलबत्ता बड़े हंसी खुशी 6 दिन बाद यहां से उठकर चले गए, और ये पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ एहतजाजों की कहानी है कि किस तरह से मेरा ख्याल है जब सियासी तौर पर लोग आगे बढ़ते हैं उस पे हुकूमत जरा ज्यादा सख्ती करती है। जो आगे से सख्ती का जवाब सख्ती से देने की सकत रखते हैं, उनसे हम देखते हैं कि इतना तुर्श रवैया नहीं होता है। प्रोग्राम के पहले से मैं बिलाल अजहर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी इजाजत से पहले शेख साहब से इसलिए पूछ रही हूँ कि उनका भी आज एक एहतजाज था, वो हुआ नहीं। जी शेख साहब, आपके एहतजाज की क्या नौयत है, क्योंकि अभी क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है? क्योंकि जमात इस्लामी वगैरह तो उनको भी इजाजतें नहीं मिली थी, उधर भी दफा 144 है, वो पहुंच गए इस्लामाबाद धक्के धुक्के दे के, और हाफिज नईम साहब उसको खुद लीड कर रहे हैं। आपका एहतजाज क्यों नहीं हो पाया आज? देखिए, हमारे एहतजाज और उनके एहतजाज में मारिया फर्क है। उन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी थी, हमारी एहतजाज की कॉल पूरे पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान के हर जिले के अंदर, पाकिस्तान की हर तहसील के अंदर एहतजाज की कॉल थी। वो सिर्फ इस्लामाबाद की सिटी स्पेसिफिक या डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक नहीं थी। सो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। परसों रात से पूरे पंजाब में हमारे वर्कर्स के घरों में छापे मारे जाते गए। हमारे काउंसलर्स, हमारे चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स को पुलिस वाले, स्पेशल ब्रांच वाले, सीटीडी वाले जो है वो उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स, किसी से 25 लाख का, किसी से 50 लाख का जबरदस्ती लिखवाते रहे।
ہمارے فیصل آباد میں میرے بھی ایم پی اے سے بات ہوئی ہے، بہت سے ان کے ہر کے حلقے میں 15 16 بندے اٹھائے گئے ہیں. میری ابھی گجرانوالہ بات ہوئی ہے، ہمارے ایم پی ایس کے ڈیرے جو ہے ان کے باہر پرزن وینس جو ہے ہمارے ایم این ایس کے ڈیروں کو بلاک کیا گیا ہے. لاہور کے اندر جو ہے وہ چند جگہوں کے اوپر بہت زیادہ خطرناک ہوا، اس لیے کہ وہاں بھی انہوں نے کسی کو نکلنے نہیں دیا، شہر کے اندر کسی کو نکلنے نہیں دیا. میں آپ کو ذاتی آواز اگر بڑھا دیں ان کی، میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاتا ہوں کہ میرے بھائی کو بلا کے یہ کہا گیا کہ بھئی پولیس کی طرف سے وہاں کے لیے ہم آپ کو نظر بند کریں گے، وہاں پہ رکاوٹیں. سو پنجاب کے ہر ضلع کے اندر آپ دیکھیں زرتاج گل اپنے شہر والے گھر سے جس وقت گاؤں والے اس پہ گئیں اور وہاں پہ انہوں نے احتجاج کی کوشش کی تو اس کو گھیرے میں لے لیا گیا. ایک ایک ایم این اے ایم پی اے، ایک ایک ہمارا امیدوار، ایک ایک تحصیل ضلع کا جو عہدے دار ہے، ٹکٹ ہولڈر ہے، سب کو جیم کر دیا گیا. مگر مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے اس کے باوجود پنجاب کے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں کہیں چھوٹا، کہیں بڑا، کہیں ریلی، کہیں چار دیواری کے اندر، کہیں چار دیواری سے باہر احتجاج ہوا ہے. اس کی فوٹیجز ہم نے فیس بکس پہ، ٹویٹرز پہ، آبویسلی چینلز تو چلاتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا، جب بھی ہم احتجاج کا اعلان کرتے ہیں پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے. ہر آدمی نے ایک ایف آئی آر کی کاسٹ پہ احتجاج کیا ہے. ہر ایم این اے ایم پی اے نے شیخو پورے میں آج ہمارے بہت بڑا احتجاج ہوا، ہمارے ایم پی ایس نکلے، پولیس سے وہاں ان کا تصادم بھی ہوا، پولیس نے روکنے کی کوشش کی، بزرگوں کو دھکے مارنے کی کوشش کی. آپ یہ دیکھیں کہ اور پھر کے پی کے ہر ضلع کے اندر بہترین کراؤڈ نکلا ہے. سندھ کے اندر کمپیریٹیولی اتنا کے پی یا پنجاب جیسا تو نہیں، مگر وہاں بھی نکلا، بہترین کراؤڈ نکلا ہے. تو وہ جو کمپیریزن ہے نا جی جماعت اسلامی کا ہمارے ساتھ، اس کے لیے جا سکتا کہ وہ ایک شہر میں آگے بیٹھنے کی وہ کر رہے تھے. ہم تو پورے پاکستان کے ہر شہر اور ہر ضلع میں نکلے. ٹھیک ہے، لیکن آپ ابھی بھی قانونی طور پہ وہ اجازتوں کا معاملہ ہے، پچھلی مرتبہ اجازت نہیں ملی، ابھی بھی کوئی قانونی طور پہ آپ کو اجازتوں کی پرابلم ہے؟ دیکھیں ماریا، یہ تو اسلام آباد میں ہم پھنس گئے اجازتوں والے رولے میں. آپ کا کیا خیال ہے پنجاب میں جو لوگ آج نکلے ہیں وہ کوئی اجازت لے کے نکلے ہیں؟ کوئی اجازت لے کے نہیں نکلا، سب پہ پرچے دیے جا رہے ہیں، رات سے ان کی مار کٹائی ہو رہی ہے. اجازت دیکھیں یہ ہمارا حق ہے، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. آپ ہمارا حق ہمیں نہیں دیں گے تو لوگ وہ حق جو ہے وہ لے لیں گے. لوگوں نے آج کر کے دکھایا پنجاب میں. میں آپ سے وہ تمام فوٹیجز شیئر کروں گا، اگر آپ دکھا سکیں گی تو آپ دکھائیں کہ پنجاب میں لوگ کہاں کہاں نکلے ہیں. آپ وہ ہمارا ان کا کمپیریزن نہیں، ہمارا تو کنٹری وائڈ تھا. ہاں، اسلام آباد میں اجازتوں والے چکر میں پڑ گیا. عدالتوں کا احترام ہے، عدالتوں کے اندر آپ درخواست دے بیٹھے تو اسی احترام میں وہاں پہ مؤخر کرنا پڑا. مگر وہاں انہوں نے منڈے کا کہا کہ آپ منڈے کو کرنا ہے تو منڈے کو ہم پوری طاقت سے دوبارہ باہر آ جائیں گے. صحیح، آپ کا نقطہ آ گیا، آپ کا نقطہ آ گیا. کیانی صاحب اب کیا کریں، گورنمنٹ میں ہونا آسان بھی ہے، نہیں بھی آسان ہے نا. یہ میں نے 3 مختلف احتجاجوں کی بات بتائی. ابھی 2 ہفتے پہلے ٹی ایل پی موجود تھی، دفعہ 144 نظر نہیں ہے ہمیں اسلام آباد میں کہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا تو خیال ہے، میں بالکل آپ کی بات سے حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ جو 6 دن بھی یہاں کی عوام کو، پنڈی اور اسلام آباد کے جو شہری ہیں ان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آئی ایم شیور حکومت بھی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے اس معاملے کو ریپ اپ کر دیا جائے اور وہ ایونچولی ایک طریقے سے ہوا. مگر یہ بات میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ایک روایت بن گئی ہے کہ جس کا دل کیا جب دل کیا آ کے اس طرح آ کے عام شہریوں کے لیے مشکلات بنا دی، یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں یہ روایت توڑنی ہوگی. تو آپ کوئی جگہ سائن کر دینا. وہ لوگ کہتے رہے ہمیں F9 دے دیں، آپ چلے جاتے کہتے ہیں F9 ہے، کوئی ایک جگہ سائن کر دیں. احتجاج کا حق تو لوگوں سے نہیں لے سکتے. دیکھیے جی آج جی نہیں، مگر دیکھیے آج جس طرح جماعت اسلامی کی آپ نے بات کی تو ان کے میری اطلاع کے مطابق، اور یہی میرے خیال سے انفارمیشن منسٹر بھی شاید پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ لیاقت باغ ان کے ساتھ طے ہوا تھا کہ جہاں پہ آپ اپنا احتجاج کریں، اپنا اجتماع کریں. وہ علیحدہ بات ہے، ان کا جو موقف ہے اس کے اوپر گفتگو اور پارلیمنٹ فورم ایکسیٹرا. بٹ ایز یو سیڈ ایک رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے، ان کو اجازت ملی بھی تھی. مگر وہاں سے پھر وہ جب انہوں نے اپنا کیے ہوئے معاہدے سے جب وہ باہر نکلے تو تب ہی ایک لا انفورسمنٹ امپریشن یہ آتا ہے کہ جو آگے آپ کے اسٹیٹ کے سخت رویے کا سخت جواب دینے کا جس کے پاس طاقت ہے
اس کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آتے ہیں. جو سیاسی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں. دیکھیے آج خوفزدہ لگ رہے ہیں. نہیں دیکھیے آج تو لیاقت باغ میں تو ان کو کرنے سے کس نے نہ روکا نہ کوئی رکاوٹ بنی. ان کو کہا انہوں نے کہا جی آپ نے جو بھی ان کا موضوع تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنی ہے, انتظامیہ کے ساتھ چیزیں طے پائی گئی. اور اس کی صاحب سانو بھی کرن دیو لیاقت باغ سر تسی جن نے پرامن احتجاج کا شوق پورا کر چڈیا ہے نا سر, وہ میرے خیال نال قوم واسطے کافی ہے. میری معذرت نال اللہ تعالیٰ نہیں سر اللہ میں تو یہ کہوں گا جی جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کے ساتھ اکثر ہم شوز پہ ساتھ ہوتے ہیں, مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو پی ٹی آئی کے پرامن احتجاجوں سے بچائے. پر وہ F9 مانگ رہے ہیں تو آپ دیتے کرنے تھے ان کو احتجاج. دیکھیے مجھے نہیں پتا جی, آئی ڈونٹ نو دی پرٹیکولرز آف دیئر پرٹیکولر. میں آئی ڈونٹ نو اللہ تعالیٰ اس قوم کو بچائے سر, جان دیو. اچھا سر چلو تسی دیکھیں بات سنیں کہ آپ کی بھی احتجاج کرنے کا لگے رہو. دیکھیے بات یہ ہماری صاحبہ یہ میں آپ کو بتاؤں جی آن اے سیریس نوٹ 9 مئی کا واقعہ ہے. 9 مئی مگر 9 مئی بھی واز جسٹ ون ایونٹ ان سیریز آف ایونٹس پی ٹی آئی کی تاریخ میں. آپ اس میں سپریم کورٹ کے باہر کپڑے لٹکانا دیکھ لیں, پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ حملہ دیکھ لیں, زمان پارک کے باہر دیکھ لیں, تو اگر آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یا انتظامیہ کو یا پولیس کو بھی دیکھیں تو وہ بھی بار بار ان پرامن احتجاج کی اجازتوں کے بعد ڈس چکی ہے. مطلب کہ دیر ہیز بین وائلنس. کرنل شیر خان کے مجسمے کو توڑا گیا, ایم عالم کے جہاز کو آگ لگائی گئی, جی ایچ کیو پہ حملہ کیا گیا. نہیں سر 9 مئی کے علاوہ بھی ہے نا سر, پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ حملہ بھی ہے, زمان پارک کے باہر پیٹرول بم بھی ہیں, جوڈیشل کمپلیکس پہ دعویٰ بھی ہے, سپریم کورٹ کے باہر کپڑے بھی ہیں, ڈی چوک پہ قبریں بھی کھودی گئیں. تو یہ سب چیزیں پچھلے 10-12 سال میں ایک 9 مئی کے دن نہیں ہوئی. تو ایک ریپیٹڈ ہسٹری آف وائلنس ہے پولیٹیکل ایکشن کے گارب میں. اور یہ آپ یقین کریں اگر آپ پی ٹی آئی کا جھنڈا اور عمران خان کو ایز اے سیاسی فگر سائڈ پہ ہٹا دیں, یہ کوئی اور کر رہا ہو ملک میں اور 10-12 سال کرتا رہے تو آپ بھی کہیں گے یار بہت ہو گئی. مطلب کہ اس کو تو اب اس تماشا 2017 میں ہوا, 2019 میں ہوا, ابھی 2024 میں پھر ہوا. ان کو اپنے کا 6 دن بیٹھ کر جائیں. اس ملک سے ہٹایا جا سکتا ہے, نہ عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے ہٹایا جا سکتا ہے. نہیں دیکھیے جہاں تک ٹی ایل پی کی پروٹیسٹ کی بات ہے جی, میں 17 میں کیا ہوا, 19 میں کیا ہوا, 24 میں کیا ہوا جی. اس ٹائم پہ بھی بہت دلخراش واقعات تھے جب پولیس فورسز نے وہاں پہ جا کے ایک لیگل سیٹنگ کو انہوں نے جب ریموو کرنے گئے تو ان پہ حملے ہوئے. تو بالکل میں کسی بھی صورت آئی ول نیور اب کنڈون اٹ. اور 144 اب کب تک لگی ہوئی ہے, کیا تاحیات ہے جب تک یہ لوگ سیاست اسلام آباد میں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے ان کی پرٹیکولرز نہیں پتا جی, ان کی جو ان کی پروسیس انتظامیہ کے ساتھ چل رہی ہے. مگر میں نے آپ سے کہ ان کے لیے 144 واقعوں کے لیے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کتنی دفعہ ان کو پرانے احتجاجوں کی اجازت ملی ہے اور کتنی دفعہ ان نے وائلیٹ کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ان کو عمران خان صاحب ہی ایک وہ پتہ نہیں کون سی مارچ لیڈ کر رہے تھے تو I-8 کی ان کو اجازت ملی تھی اور یہ نے طے کی تھی, اور اس دن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو جاؤں گا. اور اگلے دن جب کورٹ میں معاملہ اٹھا تو مجھے یاد ہے بلکہ کہ ایک جج صاحب نے ریمارک دی شاید ان تک پیغام پہنچا نہیں ہوگا. حالانکہ وہ خود کہہ چکے تھے کہ مجھے انہوں نے کنٹینر کے اوپر پچھلی شام کہا تھا کھڑے ہو کے پیغام پہنچ گئے, ہم جائیں گے. تو دیکھیے دیر از اے ریپیٹڈ ہسٹری آف دس پارٹی وائلیٹنگ وٹ ایور دے ایگری, ویدر اٹس ان سائڈ پارلیمنٹ, ویدر اٹس پرٹیکولر ٹو پروٹیسٹ. بار بار یہ معاہدے کرتے رہے. تو اسی لیے اگر ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی انتظامیہ کی طرف سے مزید کوئی ایک جھجک ہے تو اس کا ایک جواز بھی ہے. اور انہوں نے ماشاءاللہ یہ پوری محنت سے یہ جواز بنایا ہے اپنے کردار سے. اچھا شیخ صاحب, تو پھر یہ جو جواز یہ کہہ رہے ہیں تو پھر کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوگا نا کہ بھائی یہ وہ کام نہیں ہوگی, درخت نہیں جلیں گے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انتظامیہ والے تو ہمیں باقاعدہ طور کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہم آئے پڑے. وہ پنجابی یہ کہتے ہیں نا, 2 پھکڑ انہوں نے تول دینے تے پھر نال سانو کہندے نے کہ جی ساری مجبوری ہے, اسی تے تانوں نہیں روکنا چاہتے, اسی بھی عمران خان دے ووٹر ہاں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے نکلیں, آپ عمران خان کے لیے نکلیں, آپ اس مہنگائی کے خلاف نکلیں. یہ کیانی صاحب کے جو لیڈر ہیں جنہوں نے چین کے ڈاکہ مار کے یہاں پہ حکومت بنائی ہے, وہ جو بجلی کے ٹیکے روز لگا رہے ہیں, پیٹرول کے ٹیکے, وہ تو پولیس والے ہمیں کہتے ہیں مجبور ہیں. سن افسر اور حکومت ذلیل کر کے کھڑی ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ وردی اتار کے, بلکہ کئی تو وردیوں میں آج میں نے دیکھا کہ کئی جلوسوں میں وہ ہمارے ساتھ نکلے ہیں. تو ہر جگہ پہ لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک رائٹ ہے. صرف 144 کی دفعہ سے کسی کا زبان سنگل لارجسٹ پارٹی, سب سے پاکستان کی بڑی پارٹی کا منہ بند نہیں. لیکن شیخ صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو گارنٹیز دے کے پھر اس پہ عمل نہیں کرتے, یعنی جہاں پہ آپ کمٹمنٹ دیتے ہیں پھر ادھر سے آگے آپ تجاوز کر جاتے ہیں. یہ تو آئے سے
دس از مائی ورڈ اگینسٹ ہز ورڈ، عمل نہیں کرتے. انہوں نے ایک مثال دے دی، ایسی 10,000 مثالیں ہیں. جس وقت یہ حکومتوں کے خلاف تحریکیں چلایا کرتے تھے تو یہ کہتے کیا تھے اور کرتے کیا تھے. یہ اپوزیشنز کے پاس آپ مجھے بتائیں ماریا کیا چوائس ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں جس طرح یہ لوگوں کے خلاف گھیرے تنگ کرتے ہیں، اس کے بعد اپوزیشن اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کتنی چوائسز ہوتی ہیں. آخر یہ چوائس رہ جاتی ہے کہ انہیں دفعہ 144 جو صرف ہمارے لیے لگایا جاتا ہے اس کی خلاف ورزی کرنی پڑتی ہے. بٹ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر ٹو دیم، کوئی بھی دفعہ ہمارا یہ معاہدے کی بات کر رہے ہیں، معاہدے کی وائلیشن، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا معاہدہ عوام کے ساتھ ہے. وہ معاہدہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کو ان سے نجات دلائیں گے، ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. یہ ہوگا کیسے؟ یہ میں بریک پہ جاؤں گی، بریک پہ جا کے واپس آتی ہوں. کل سے ہم دیکھ رہے تھوڑے بدلی سی جو ہے ٹون ہے، جو مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں. ریما خانم صاحبہ کا بیان بھی آیا، پھر عمر ایوب صاحب کا بیان بھی آیا. شیخ صاحب آپ نے ہمیں سمجھانا ہے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. کل ہم نے عمر ایوب صاحب کا ایک بیان سنا جو انہوں نے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کی، اور اس میں جو انہوں نے بات کی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این ہے جو کہ فوج کو، یعنی سپاہ سالار صاحب کو، چونکہ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ اس کو ہی میں دہرا رہی ہوں، وہ لڑوانا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف سے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ اس لیے کیونکہ بڑے کیئرفلی ڈسوسیٹ کیا جا رہا ہے اپیرنٹلی پچھلے بیانات کے ساتھ، اور یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کی یہ ساری کارستانی ہے، اس کی ساری شیطانی ہے. عمر ایوب صاحب نے یہ کس طرح سے کس کانٹیکسٹ پہ بات کی، ذرا یہ سنیے. شہباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے، اور یہ لوگ اپنے ناپاک عزائم نکالنا چاہتے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی سپہ سالار یا جنرل عاصم منیر یہ ہونے دیں. اچھا، عمر ایوب صاحب کا ہمارا خیال تھا شاید یہ، حالانکہ وہ بڑے ذمہ دار عہدے کے اوپر ہیں تو یہ سیاسی بیان تو نہیں ہو سکتا، پارٹی پالیسی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو تقویت تب پہنچی جب علیمہ خان صاحبہ نے بھی مور اور لیس یہی بات کی کہ حکومت پی ایم ایل این پی ڈی ایم کی گورنمنٹ وہ لڑوانا چاہتی ہے فوج کو اور تحریک انصاف کو. یہ بالکل ہار چکے ہیں. یہ چاہتے ہیں فوج اور پی ٹی آئی آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں. یہ فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں. ہماری فوج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ ہماری بڑی قیمتی فوج ہے، اس ملک کی حفاظت کے لیے بڑی قیمتی ہے. شیخ صاحب، کئی دفعہ آپ سے بات ہو چکی ہے پروگرامز کے اوپر بھی. تحریک انصاف کی تو کیٹیگوریکل پوزیشن یہ رہی ہے کہ ہم نے تو سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی کوئی نہیں ہے. آپ بات کریں گے ڈائریکٹلی مقتدرہ سے. اب یہ کہنا کہ سیاستدانوں کے پاس اور پی ڈی ایم کے پاس اتنی اتھارٹی ہے، اتنا زیادہ وہ ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ لڑائی کروا رہے ہیں آپ کی فوج کے ساتھ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ان کے پاس اتھارٹی ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے کہ وہ آپ کی لڑائی کروا رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو تصحیح کر دوں تھوڑی سی. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ لڑائی کرانے کے لیے اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، شیطانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور شیطانی عام طور پہ وہی لوگ کرتے ہوتے ہیں جو اتھارٹی کے خواہش مند ہوتے ہیں اور ان کے پاس اتھارٹی ایکسرسائز کرنے کی بھی اتھارٹی نہیں ہوتی. تو بیسیکلی آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے، آپ نے تو میری بات کی وہ کر دی ہے بالکل تائید. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو اس لیے اب یہ پنجابی میں جو ہے نا وہ پنجابی والا چلو یہاں استعمال کرتا، یہ شیطانیاں کر رہے ہیں. کوئی مثال واضح کرے نا، کوئی مثال دے شیخ صاحب، کیا شیطانی کی، کہاں انہوں نے آپ کو لڑوایا؟ کوئی ایک دو انسیڈنٹ بتا دے کہ بھائی یہ لڑا ہے. ان کی بہت سی انٹرنل کمیونیکیشن ہے ان کی جو آپ تک بھی وقتاً فوقتاً پہنچتی ہیں، جہاں یہ جا کے جو ہے اور کئی دفعہ انسیڈنٹلی بھی چیزیں ایسے پچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب جیسے پاکستان تحریک انصاف خدا نہ خواستہ افواج پاکستان کے خلاف ہے. انڈیویجولز کے حوالے سے تو ہمیشہ بات ہوتی بھی رہی ہے، پارٹی کی پوزیشنز بھی آپ کے سامنے ہے، مگر افواج پاکستان کے حوالے سے، سیکورٹی فورسز کے حوالے سے، جوانوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن ہمیشہ کلیئر رہی ہے. اب یہ اس قسم کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، یہ جس قسم کے یہ پروموز آپ کو ٹی وی کے اوپر دکھاتے ہیں، بار بار 9 مئی یاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے شاید خدا نہ خواستہ پاکستان تحریک انصاف کا بچہ جو ہے کوئی فوج کے خلاف ہے. اگر آپ پرانے پروگرامز اٹھا لیں تو 6-8 مہینے پہلے میں بارہا مختلف پروگراموں پہ مختلف چینلز پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آج وہی بات آ گئی، یہ مس انڈرسٹینڈنگز پھیلا کے، کیونکہ دکان نہیں نہ چل رہی تھی، جو کام دیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا، ڈیلیوری نہیں ہو رہی. اب ڈر کیا ہے؟ احتجاج کیوں روکنا چاہتے ہیں کہ مہنگائی کے مارے لوگ اگر اس احتجاج میں شامل ہو گئے خان کی رہائی والے میں
तो सब तबाही निकल लेकिन जाएगी। शेख साहब जरा मिसअंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और क्लैरिफाई करें ना, बिकॉज अभी तक आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, आपके तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से भी था कि शख्स एक तरफ और इदारा एक तरफ, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद आप लोगों को डिजिटल दहशतगर्द करार दे दिया गया, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर आपकी पार्टी का निशान नहीं था, फिर आपको इलेक्शन के अंदर जो पूरी लंबी कहानी है, ये पीएमएलएन ने कर लड़वाया है सर, ये पीएमएलएन ने किया। देखें, मैं ये समझता हूं कि बेनिफिशरी कौन है इस सारे के सारे, हमारी जो एक कन्फ्रंटेशन है इसका बेनिफिशरी कौन है इस वक्त? बेनिफिशरी यही लोग हैं। अगर इदारे में और इदारे के मेंबरान में अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की किसी भी सियासी पार्टी में इख्तलाफ पैदा होता है और वो बहुत जमाने आम पे चला जाता है, उसमें से नून लीग बेनिफिशरी निकलती है, तो शैतानी के मुजब भी वही हैं और वो शैतानी आहिस्ता। और शेख साहब अगर ये न्यूट्रलिटी हो जाती है तो मौजूदा सिपा सलार से कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखें, मौजूदा सिपा सलार के हवाले से खान साहब अपनी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। मैं एज अ पार्टी रेप, मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं है कि मैं उस खान साहब की स्टेटमेंट्स जो है वो रिट्रीव कर लूं या विड्रॉ कर लूं। ठीक है, सही है। चलें जी, आप जो है इनको लड़वाना चाह रहे हैं और जो असल में प्रॉब्लम ये है कि अथॉरिटी हासिल करने के लिए, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे ये लोग। ये आपके लिए सरप्राइज है, ये खबर है या आपकी हंसी बता रही कि आप वाकई लड़वाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि एक तरफ ये कहते हैं कि हमने इनसे बात ही नहीं करनी, सियासी जमातों में इनके हाथ में तो है ही कुछ नहीं, हमने उनसे बात करनी है जिन्होंने हमारे खिलाफ ये किया वो किया ये किया। यही चंद हफ्ते पहले की बात जवाब उन्होंने भी दे दिया ना। क्या दिया? उन्होंने कहा कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो अथॉरिटी लेने के लिए आप जो है सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, तो हमने किस तरह लड़वाया? आपने पहले खुद कहा कि आपने हमसे बात ही नहीं करनी क्योंकि आपके ख्याल से तो हमारे हाथ है ही कुछ नहीं। हमारे पास जब है ही कुछ नहीं तो फिर आपने ये देखिए अब वो शेख साहब जरा मुकम्मल कर ले वरना ना आवाज कट जाती है। जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए बात ये है कि अगर इनको पहले तो या ये कहें कि पहले गलत थे और अब सही है, या देव हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। दूसरी बात ये कि कहते हैं हमने लड़वाया, तो ये उस तरह ही हमने लड़वाया जिस तरह कहते हैं हमने 9 मई करवाया था। मतलब कि 9 मई के दिन हमने इनके लोगों को, इनके पॉलिटिकल और मीडिया फेसेस को हमने सड़कों पे पीटीआई के दुपट्टे पहना के, पीटीआई के झंडे लगवा के गाड़ियों पे हमने बाहर निकाला था और इनके कारकुनान को हमने बाहर निकाला था। आज भी इस तरह कर रहे हैं। ये एक नॉट वेरी सटल यू टर्न है। ये फिर से बैसाखियों की तलाश है। मैं आपको इसकी एक मिसाल खान साहब की रिसेंटली दे देता हूं। उन्होंने अप्रैल 2022 में कहा फलाने शख्स ने मेरी हुकूमत गिराई है। चंद माह बाद उसी शख्स के साथ बैठे हैं, उसी शख्स के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसी शख्स के कहने पे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली तहलील की। ये मैं नहीं कह रहा, खान साहब ने खुद टीवी पे आके इस बात का एतराफ किया। 2 दिन पहले 9 मई के दिन पुरअमन एहतजाज की कॉल देने का एतराफ भी खान साहब ने खुद किया। तो देखिए आज अगर इनका यह ख्याल है, और पिछले चंद महीनों और हफ्तों में आप देख लें पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से आर्मी चीफ के खिलाफ, फौज के खिलाफ किस किस्म की नीच कैंपेन, स्मेयर कैंपेन चलती रही है वो आपके सामने। पिछले सालों की भूल जाए, पिछले चंद हफ्तों की देख लें। बल्कि आप छोड़ दें, मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले जब डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने अज़्म इस्तेहकाम का जिक्र किया है, तो उसके रिएक्शन में भी उमर अयूब साहब ने गालिबन कोई प्रेस टॉक की थी। तो उमर अयूब साहब के अपने बयान या पिछले एक हफ्ते के निकाल ले तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आज फिर से बैसाखियों की तलाश में एक नई डेस्परेशन है वो हो सकती है, अदरवाइज ही किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। जी शेख साहब, क्या बदला है 4 दिनों के अंदर? मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। पहले तो लफ्ज लड़ाने वाला नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग वाला इस्तेमाल हुआ है। पार्टी ये समझती है कि हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो कन्फ्रंटेशन अभी तक हो चुकी है, इससे आगे अगर इनकी शैतानी की वजह से चीजें जाती हैं तो वो एज अ होल स्टेट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत तो नहीं, मैं कहूंगा स्टेट के लिए जो है वो ठीक नहीं होगी। अनारकी, तकसीम, तबाही, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। रहेगी बैसाखियों की बात, ये मेरे भाई हैं, मैंने जवाब तो पहले दे दिया था। ही डजंट वांट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड, बट ही डज अंडरस्टैंड। स्मार्ट आदमी है, समझदार आदमी है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी की एहतजाज की कॉल के खौफ से आपको हर दफा 144 लगाना पड़े, जिस पार्टी को अभी स्पेशल सीटें मिल रही हों, जिस पार्टी को पार्लिमानी पार्टी मान लिया गया हो, जिसके करोड़हा वोटर हो, और जो पार्टी सिंगल मेजोरिटी पार्टी नेशनल असेंबली में बनने जा रही हो, उन्होंने बैसाखियां की लोड़ है। बैसाखियां की लोड़ उन्होंने है जिन्होंने डाके मारे ने। बैसाखियों की जरूरत उनको है जो ये स्मीयर कैंपेन की बात करें, नीच कैंपेन की बात करें। मेरे भाई हैं, मुझे तो इनसे इस लफ्ज की तवक्को नहीं थी। नीच कैंपेन ये होती है जब आप इस मुल्क की आला अदलिया के खिलाफ ये कहें कि उनकी बेगमात के क्रशेज और इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू आप लोगों की पार्टी के लोग जिस वक्त करते हैं
وہ بھی قابل اعتراض ہے. لیکن شیخ صاحب اگین 4 دن پہلے سر عمر ایوب صاحب کی پریس کانفرنس میں نے سنی, اسی دن ایک اور پریس کانفرنس ہم سب نے سنی مقتدرہ کے نمائندے کی طرف سے. یہ لینگویج اس دن نہیں تھی, یہ موڈ یہ نہیں تھا, یہ ٹون نہیں تھی, اس لیے کل یہ جو ہے ٹون اچھی بات ہے کہ سب کچھ پیچھے جا رہے ہیں, سب ٹھنڈے ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ہم سب کا ہے, بالکل ٹون تبدیل نہیں ہوئی ہے, ایک سٹانس آیا ہے آپ کے سامنے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس سے فردر مس انڈرسٹینڈنگ اسٹیٹ کے حق میں نہیں ہے. اس میں کون سی ایسی بات ہوگی ہے جس میں ہم نے کسی سے کوئی امداد مانگی؟ نہیں سر, اس میں یہ کہ آپ جو بلیم ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں اور پی ڈی ایم کے اوپر نا, کیونکہ پہلے تو آپ کا خیال تھا نا کہ وہ تو بے بس ہیں, وہ تو بینیفیشری ہیں, لیکن اس دفعہ پورا بلیم آپ نے اس پہ شفٹ کر. جب 9 مئی کا واقعہ ہوا حکومت کس کی تھی؟ دسو, ان کی تھی نا. اسی طرح وزیر اعظم کون تھا؟ شہباز شریف تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت کے پروگرام نکال لیں, کیا ہم یہ نہیں کہتے رہے کہ یہ 9 مئی اس تماشے کے اندر نون لیگ شامل ہے, یہ کروانے کے اندر ہمارے لوگوں کے بیانات وہاں پہ موجود ہیں. بینیفیشری کون ہوا؟ بینیفیشری نون لیگ والے ہوئے. سر بینیفیشری اور انسٹیگیٹر میں فرق ہے نا شیخ صاحب, اب یہ تھوڑا سا باریک فرق تو واضح رکھے نا. میں تو بینیفیشری کی بات کر رہا ہوں نا جی, انسٹیگیٹر کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا ہوں. تو جو بینیفیشری ہوتا ہے اسی کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ کبھی سیدھے نہ ہو. میں صرف کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کوئی ٹونر کچھ تبدیل نہیں ہوا. فردر مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. جو یہ پھیلانا چاہتے ہیں ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں. عوام ڈنڈے لے کے ان کا انتظار کر رہے ہیں, یہ ڈلیور نہیں کر پا رہے. اسٹیپ لے کے آئی تھی کسی متبادل کے طور پہ, انہاں دا پتھیٹک پرفارمنس دی وجہ تو فیل ہو گئے نے بندے, بددعاواں کر رہے ہیں انہوں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے, اسی لیے خان نے نئے الیکشن بھی مانگ لیے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو خان صاحب نے پیغام دیا وہ پیغام اسی لیے دیا کہ اداروں کو خود دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو بٹھایا بھی گیا, جن کو حکومت بھی زبردستی دی گئی, اور جو اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ کا معاملہ تھوڑا سا بھی, مطلب عوام اس وقت اتنی تنگ. اور یاد رکھیے گا یہ جو لے کے نہیں چلتی ہوتی, اچھا کشتی سے اس کو اٹھا کے پھینکیے, اب ڈیڈ ویٹ بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, جو الیکشن کی بات کی نا آپ نے, یہ جو سیاست میں نومبر دسمبر کی بات کی, یہ تحریک انصاف کی طرف سے اس کو یہ بات شروع کی گئی, اور یہ اس وقت ہوئی جب عمر ایوب خان صاحب نے اگین بات آ کر باہر کی اور انہوں نے کہا کہ اب الیکشن کی تیاری سب لوگ کریں, اور دسمبر کی ٹائم لائن اسد کیسر صاحب میں سنوانا چاہتی ہوں. اسد کیسر صاحب کی دسمبر کی ٹائم لائن اناؤنسمنٹ کی جو ایک خواہش کیا ہے خان صاحب نے, یہ ذرا سنیے. قوم کو ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی. نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا. یہ پی ڈی ایم حکومت, ان کے تو چھکے چھوٹ گئے, یہ ڈوب گئی ہے. مجھے امید ہے یہ دسمبر تک جو ہے نا حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میں جو سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری سیٹیں اتنی آ جائیں گی کہ ہم اپنی حکومت بنا سکیں گے. ٹریبیونل سے امید ہے کہ ٹریبیونل سے فیصلے آ جائیں گے اور آپ کی حکومت آ جائے گی؟ بالکل ہماری امید ہے, کیونکہ میرٹ کے مطابق ہے اور ہمارے پاس ڈاکومنٹ بھی کمپلیٹ ہے, کوئی ڈاکومنٹ میں ابہام بھی نہیں ہے. اب یہ دعوے سننے کے بعد حکومت بھی تھوڑی سوچ میں پڑی تو ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے کہ ہاں نومبر کے اندر انتخابات کے حوالے سے کچھ سن گن کوئی سوچ تو ہے. ذرا سنیے. اپنی نجی محفلوں میں اس وقت بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے, نومبر میں جیسے ہی چیف جسٹس جو ہے وہ تبدیل ہوگا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر نئے الیکشن کی آپ تیاری کریں. خان صاحب نے کیا کہا ہے اور ہمیں کس نے کیا کہا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے تک بھی جو ہے وہ موجود ہیں. اینی وریز, یہ دسمبر نومبر کی کیا ٹائم لائن؟ ہزاروں خواہشیں ایسی دیکھیے تو نومبر سے خوف تو ہے نا. نہیں, میرا خیال ہے کیانی صاحب سے پوچھتے, پھر آپ سے پوچھتے, نومبر کا خوف تو ہے نا, جو تبدیلیاں آنی ہیں. نہیں, کوئی خوف نہیں ہے. دیکھیے نہیں, ٹریبیونل ہلکے یہ سب کچھ. دیکھیے کیانی صاحب عوام ڈنڈے لے کے انتظار کر رہی ہے. ایک سوال کر سر, تھی ہر وقت ڈنڈا ہی چائے رکھ دے ہو, ڈنڈا تھوڑی دیر راستے تھلے کر دو. میری یہی گزارش ہے سر, قوم بھی یہی گزارش ہے, تھی ڈنڈا تھوڑی دیر راستے چھڑ دے ہو, سیاست پہ آ جاؤ. دیکھیے گزارش یہ کہ جہاں تک بات کی نا شیخ صاحب نے حکومت کے بارے میں, حکومت انہوں نے الفاظ یوز کیے کہ ان کو زور زبر سے دلائی گئی یا ان کو بنایا گیا زور سے. انہوں نے حکومت لینے کا موقع ڈیلیبریٹلی انہوں نے وہ موقع گنوایا. آپ کو یاد ہے ان الیکشنز کے بعد ایک فریگمنٹڈ پارلیمنٹ آپ کے ساتھ تھا, سنگل پارٹی کسی کی میجورٹی نہیں تھی, تو پی ٹی آئی ہیڈ دا اپرچونٹی. اور یہ عوام کو بار بار یہ یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے وہ ذمہ داری اٹھانے سے انکار کیا.
دیکھیے اور آپ نے آج اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں لڑائی رہے تو شہباز شریف صاحب نے پہلے ایڈریس میں پرائم منسٹر آن دا فلور آف دا ہاؤس انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم مفاہمت کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں. تو دیکھیے کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوتے ہیں, کچھ گورنمنٹ کو کرنے ہوتے ہیں نا. نہیں دیکھیے 2018 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ساتھ آر ٹی ایس ڈاؤن کی حکومت ہماری قیادت کو بانڈے کیسز میں جس کی حقیقت پہ آج کل ان کے لوگ خود معذرت خواہ ہیں اس وقت جیلوں میں تھے, اس وقت بھی مگر شہباز شریف صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن تھے, اس وقت بھی وہ اپنا کردار وہ ادا کرتے ہیں. مگر بالا کوٹ انسیڈنٹ کے بعد جو سیکورٹی بریفنگ ہوئی تھی عمران خان کی انا نے اس کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اس میٹنگ میں بیٹھے جہاں پہ اتنے اہم نیشنل ایشو اور کرائسس کے اوپر میٹنگ ہونی تھی. ایز پرائم منسٹر ہز ایگو ڈڈ ناٹ الاؤ ہم. تو دیکھیے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی بات چیت ہم تبھی کریں گے جب ہماری مرضی سے فیصلے بھی ہو جائیں, ہماری مرضی سے عمران خان کو جیل سے بھی نکال دیں. اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیے آپ نے قومی ایشوز پہ بات کرنی ہے, آپ نے کوئی لیجسلیٹو ایشوز پہ بات کرنی ہے, آپ نے کوئی گورننس ایشوز پہ بات کرنی ہے, آپ آئیے بیٹھیے سیاسی جماعتیں بات کرتے ہیں. آپ گورنمنٹ ہے, اگر یہ پولیٹیکل اور یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس جاری رہے گا آپ بھی گورننس نہیں کر پائیں گے نا, آپ تو فائر فائٹنگ موڈ میں رہیں گے. ابھی تک ہم اس طرح کی پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے بار بار ہماری حکومت بات بھی کر چکی ہے, اور یہ بار بار صرف اس پارلیمنٹری ٹرم میں نہیں پچھلی 2 پارلیمنٹس کے اندر بھی یہ بار بار اس طرح کے موقع ٹھکرا چکے ہیں اور گوا چکے ہیں, اور یہی کہتے رہے کہ ہم نے سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی. ریسنٹ بیانات ہیں ان کے. تو دیکھیے اس لیے میں اگر یہ واقعی میں ہی کوئی کنسٹرکٹیو رول ادا کرتے ہیں, میں روزانہ کہتا ہوں پارلیمنٹ کے اندر آپ آئیں, آپ کا اپوزیشن کا ایک یو آر ریالٹی ایز اپوزیشن, آپ اپنا کردار ادا کریں, وہ آپ کا حق ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ کا حق ہے. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ جی جب تک خان صاحب نہیں رہا ہوں گے ہم کوئی بات نہیں مانیں گے, اب ایک بھوک ہڑتال ہے. کر سکتے آپ اسٹریٹ پہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, آپ کی نشستیں جو ہیں وہ ابھی ہم نہیں دیں گے, سپریم کورٹ کے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے, لیکن وہ آپ سے بات کریں. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ تو دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے ہم سمجھتے ہیں, فار ایگزامپل آئی اسٹل بلیو دس از مائی پوائنٹ آف ویو کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے, جو پی ٹی آئی جس کیس میں پارٹی نہیں تھی, جس میں پریئر نہیں تھی, ان کو وہ ڈیسیجن ملا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے جی, تو لیکن وہ آپ کو بھی نہیں ملتی نا. نہیں وہ ایک علیحدہ, ہاں جی وہ ایک علیحدہ, وہ تو ایک ریزیجول فیصلہ تھا نا کہ اگر ایک نشستیں جو ایک نہیں بن رہی, جو کسی کی نہیں ہے, تو ویدر دے شوڈ گو ٹو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے نا, یہ شوڈ ہیو بین. مگر آئی ڈونٹ تھنک جی, آئی تھنک دیٹ دا کرائسس از اے کریشن آف پی ٹی آئی. یہ ہر وقت ایک ادھم مچائے رکھنا چاہتے ہیں, اور اگر یہ سنجیدگی سے میچورٹی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلیں, اور ان کے کچھ لوگ ایسے ہیں, میں جانتا ہوں کہ ان کی جماعت میں بھی سینئر ایلیمنٹس ہیں, مگر بدقسمتی سے وہ سینئر ایلیمنٹس خان صاحب کو تو نہیں پسند آتی. اس لیے ہم علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی بالکل ہی یو ٹرن والا دیکھتے ہیں کہ ایک دن وہ بالکل کبھی کبھی مناسب بات کرتے ہیں, اگلے دن وہ سلطان رائی بنے ہوتے ہیں کیمرے کے سامنے. سیاست اور گورننس ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہوتی نا. جی شیخ صاحب, تو پھر یہ اچھی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ باپ نے کہا کہ لڑائی ختم ہونی چاہیے ہے, اس کا آگے خاکہ کیا, اور یہ الیکشن جو ہے, یہ الیکشن آپ کو نومبر دسمبر میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے, یہ دسمبر کی ٹائم لائن کیوں دے رہی ہے؟ بات تو یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے بھی یا خان صاحب نے بھی کوئی الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی. آپ نے جو سلاٹ مجھے سنایا اسد کیسر صاحب کا, وہ ان کی اپنا انالیسز ہے, ان کا ذاتی انالیسز ہے, اس پہ رائٹ رکھتے ہیں, وہ دسمبر سمجھتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے, مگر یہ کوئی پارٹی کی طرف سے آفیشلی کوئی ایسے نہیں کہا گیا کہ ہم دسمبر کے اندر وہ جا رہے ہیں. ان کا جس طرح حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اس کی بنیاد پہ انہوں نے دسمبر کہا ہے, ویل اینڈ گڈ, وائی ناٹ. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرے بھائی نے ابھی یہاں پہ بات کی ہے کہ جی ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ اپنا کردار ادا کریں, بالکل یہ یاد رکھیں کہ, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی وش کے اوپر خان صاحب کو چھوڑ دیں, اور پھر سارا ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو سکا ہم اس کو باہر نہیں نکلنے دیں گے. ایک ان کا وزیر کہتا ہے ہم خان کو 5 سال تک کم از کم اندر رکھیں گے. کوئی ان کا وزیر کوئی بیان دیتا ہے, اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ کیرٹ اینڈ اسٹک والا فارمولا استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں گھٹنے ٹکا کے ہم سے بات کر سکیں گے. ہم پیپلز پارٹی نہیں ہے. ایون پیپلز پارٹی ہیٹس ڈس لائک دیم. ان کو سب یاد ہے جو انہوں نے ان کی محترمہ کے بارے میں جو گفتگو کی ہوئی ہے, بٹ انہوں نے اقتدار دی لوڑ سی, انہوں نے جمہوریت کے نام کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھ کے کہانی کر لی, کانسٹیٹیوشنل عہدے لے لے, ان کی دکان بھی چل گئی, ان کی دکان بھی چل گئی. عمران خان افیک کوئی نہیں ہے. عمران خان نے یہ جمہوریت اور ڈرامے دے نام دے اسے انہوں نے نال کوئی نہیں بھی ہوتا ہے کہ گل کرنی. اچھا, لیکن مقتدرہ سے بات کرنی ہے سر, اسٹیبلشمنٹ سے تو کرنی ہے. وہ آپ دیکھیں ہماری, آپ کئی دفعہ مجھ سے سوال کر چکی ہیں, میں تو نا دیسی گل کروں گا. میرے یہ دسو, ایک چیز آپ ڈلیور کر ہی نہیں سکتی, میں آپ کے ساتھ کس چیز پہ بیٹھ کے بات کروں؟ میں دسو میں تھوڑا کی کرا. صرف میں آپ کو, ان کے خلاف ہم ووٹ لے کے آئے ہیں, ان کے چہروں سے تنگ آ کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں, پھر انہوں نے فارم 47 کے تماشے پہ اپنی حکومت بلا لی. اب ہم اگر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, جب ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, اختیار نہیں ہے,
مینڈیٹ نہیں ہے, ڈیلیور نہیں کر سکتے, تو دیٹ مینس کہ ہم ان کو عوام کی نظروں میں لیجٹمیسی دے دیں کہ یہ بڑے ٹھیک لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, پاگل ہیں. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب, بلال زکیانی صاحب ایسا موجود تھے. جب واپس آئیں گے, انٹرنیٹ کے لیے فائر وال, فائبر وال, پتہ نہیں کون سی وال حکومت لے کر آ رہی ہے, وہ انسٹال بھی ہو رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے لیکن گورنمنٹ کلیم کرتی ہے سلو نہیں ہوا ہے. بریک فاسٹ پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر یہ ہے کہ حکومت نے انٹرنیٹ کو ریگولیٹ, یعنی جی ہاں ریگولیٹ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے, کرنے کے لیے 30 ارب کے قریب جو بجٹ میں فنڈز ہیں ان کو مختص کر دیا گیا ہے, اور ایک فائر وال لانے کی بات کی جا رہی ہے. اس کو ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے, اس کی ایک طریقے سے جو ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے وہ رن بھی کی گئی, اور اس کا پہلی مرتبہ اگر ہم دیکھیں تو جو ایڈمیشن ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا کہ بھائی واقعی گورنمنٹ کے پاس فائر وال آ چکی ہے. سارے اوورسیز ہیں, بہت سارے لوکل ہیں, ان کے میں نے اسکرین شاٹس بھی جو ہے وہ ساتھ لگائے ہیں. اب تو خیر فائبر وال بھی سنا ہے کہ وفاق کے پاس آ گئی ہے, میں ان کو بھی لکھ رہی ہوں کہ اس کے بعد, اس فائبر وال کے بعد اب بڑا آسان ہے ان کے ایڈریسز اور وہ دیکھنا. دانیال چودھری صاحب نے پھر گورنمنٹ کی طرف سے جو دوسرا ہم نے دیکھی کنفرمیشن, انہوں نے یہ کہا کہ پوری دنیا میں فائر والز لگتی ہیں, پروپیگنڈا کو کنٹرول کرنا چاہیے, یہاں بھی ہوگا. فائر وال اس طرح کوئی نہیں لگ رہی, جو لگ تو رہی ہے نہیں. آئی تھنک ایک پروسیس پہلے چل رہا تھا. فائر وال اس طرح کوئی اصل میں کوئی دیوار تو نہیں ہوتی. بیسکلی آپ کا فلٹر کرنے کے لیے کہ جب پاکستان کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ اور ان کو ویکن کرنے کی اور ملک کے خلاف جو پروپیگنڈاز چیزیں, اور پوری دنیا میں ہے, امریکہ میں ہے, لنڈن میں ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ 9-10 محرم کے ارد گرد ملک کے اندر واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں کچھ سلو ڈاؤن ہو گئے, کچھ بند ہو گئے, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ غالباً شاید اس فائر وال کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. جب انفارمیشن منسٹر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں, تو پوری دنیا کے اندر سے ایپ سلو ہیں, پاکستان میں تو ہم نے کچھ نہیں کیا. انٹرنیٹ ڈاؤن ہے دنیا کے کئی ممالک کے اندر. امریکہ میں فلائٹ آپریشن بھی جو ہے وہ افیکٹ ہوئے, اس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ انٹرنیٹ کی ایک اوور آل پرابلم آئی ہے جو میرے نوٹس میں ہے. طاہر صاحب کو بتا دیں کہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یہ فلائٹ انڈسٹری کا کرائسس نہیں آیا تھا. مائکروسافٹ کے اندر ایک بگ آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے, اس اپ ڈیٹ کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا. صرف پاکستان یا شاید بنگلہ دیش ہے, بنگلہ دیش ماڈل کو ہم لانا چاہتے ہیں, وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب حکومت کا تو میرا خیال ہے صاف صاف ایک ہی طریقہ ہے کہ گیس لائٹ کیا جائے اور پریٹینڈ کیا جائے کہ یہ تو ہو ہی نہیں رہا. ہمارے ساتھ فریہ عزیز صاحبہ ہیں, ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. تو آپ کچھ بھی شکایت لگائیں گے فریہ, کوئی بھی بات کریں گے تو گورنمنٹ کہے گی کہ یہ تو ہو ہی نہیں رہا ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے, یہ تو پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے. سو گیس لائٹنگ ہی ہماری نیشنل پالیسی ہے اس حوالے سے. کوشش کرتے ہیں کہ فریہ عزیز صاحبہ سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو جائے, کیونکہ اب حکومت نے اس حوالے سے کہا کہ یہ جو فائر وال ہے یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے رکھی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں رکھی, کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹرائی کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹرائی نہیں کر رہے. انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سلو ہی نہیں ہوا ہے. سو کنفیوژن کے اندر, ایک کنٹرولڈ کیوس کنفیوژن کے اندر رکھا ہے. اگر ہم فون کے اوپر فریہ عزیز صاحبہ کو لے لیجیے, کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے, ہم ان سے بات کر رہے ہیں. جی فریہ, کیا فائر وال ہے یا نہیں ہے؟ گورنمنٹ کہہ رہی انٹرنیٹ تو سلو ہی نہیں ہوا تھا. اب آپ دیکھ لیں, میں خود میری ڈراپ کر کے براڈ بینڈ ڈیٹا پہ کیا, وہ پتہ نہیں کتنا لاسٹ کرتا ہے. تو انٹرنیٹ میں مسئلے تو بالکل ہو رہے ہیں, اور یہ کافی مہینوں سے, بلکہ سال کے شروع سے یہ مسائل ہیں کہ سلو انٹرنیٹ ہوا ہے, تھروٹل ہوا ہے. اس کے بعد ابھی جو ہم نے واٹس ایپ ڈسرپشن کے ساتھ دیکھا, وہ شاید پہلا ایویڈنس آف سورس ہے کہ کس لیول کی کیپیبلٹی یا ڈپلائمنٹ ہوئی ہے. اب وہ ٹیکنیکل گلچ کے حکومت کے اہلکار کریں گے, کوئی ٹیکنیکل گلچ ہے, گلوبل ڈسرپشن ہے, جو کہ بالکل نہیں ہے. اور اب جیسے آپ نے کہا کہ جو حوالے دیے کہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ہاں کچھ لگ گیا ہے, لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لندن اور یو ایس اور ادھر, اور یہ ڈیفیمیشن قانون کے بارے میں بھی یہ کبھی بھی حوالہ نہیں دیتے کہ اسپیسیفکلی کیا چیز ہے. اور اس طرح کی فائر وال بالکل بھی نہیں. آپ اگر یو کے اور یو ایس کے حوالے دے رہے ہیں تو تب تو بالکل بھی نہیں, اور خاص طور پہ اداروں کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں. نہ اس طرح سے قوانین استعمال ہوتے ہیں, نہ اس طرح سے ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے. اگر آپ ہم ملاتے ہیں تو چائنا یا یو اے ای, لیکن آپ ان ریجیمز کو بھی دیکھیں پھر, تو یا تو ہم آن پیپر ہی صحیح لیکن ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے, پہلے تو اس کا تعین کر لینا, اس کے بعد
پھر یہ جب کہتے ہیں کہ یہاں بھی ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے لیکن کوئی حوالہ نہیں دیتے، اور یہاں پہ پھر رول آف لا بھی مسنگ ہے، تو وہ پروٹیکشنز بھی مسنگ ہیں جو اور جگہوں پہ ہوتی ہیں۔ فریہ، کیا دنیا میں کچھ ممالک ہے جہاں پہ فائر والز لگی ہوئی ہیں اور وہ اپنے شہریوں کا ڈیٹا مانیٹر کر رہے ہیں، اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کو سینسر کر رہے ہیں، کامیابی سے کر رہے ہیں؟ کچھ ممالک، شاید چین کا مثال دی جاتی ہے، روس کی مثال دی جاتی ہے، تو اسی طرح کا فائر وال ہے یہ؟ جی دیکھیں، چین کی مثال دی جاتی ہے اور فائر وال کا لفظ بھی وہیں سے آتا ہے اس کانٹیکس میں، جو سیاسی کنٹرول کا کانٹیکس جو ہے، لیکن چین کے جو فائر وال ہے جسے کہتے ہیں دا گریٹ فائر وال یا دا گولڈن شیلڈ، چین بہت مختلف طریقے سے اسٹرکچرڈ ہے، ان کے سارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ لوکل ہے، آپ کی اپلیکیشنز ہیں وغیرہ سارا، تو وہاں پہ جو کمپنیز کی پریزنس ہے 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ کس چیز تک رسائی ہے وہ ٹیکنالوجیکلی کنٹرول ہو رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چین میں وی پی اینز نہیں لوگ استعمال کرتے، اس کے ساتھ جو ریگولیشن کا فنکشن آتا ہے کہ وی پی اینز اگر مانیٹر ہوتے ہیں یا رجسٹر ہوتے ہیں یا آپ لوگوں تک ظاہر ہے کہ وہ انونیمٹی نہیں ہے یا آپ نے کارڈ کے ذریعے اگر خریدا ہے تو آپ تک پہنچ اور پکڑ ہے، تو وہ ایک پورا ایک نظام ایسا ہے۔ اب اگر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم چین کے نظام کی طرف جا رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ اگر یو اے ای میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ کالز نہیں ہو سکتی ہیں، وہاں پہ بھی ریسٹرکٹیڈ ہے، وہاں پہ بھی کمپنی کمپلائنس ہوتی ہے، لیکن ہم نے کس طرف جانا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارا ایک سیاسی ماحول ہے، ہمارے پرٹیکولر کانٹیکسٹ، اور لوگوں کا روزگار بھی انٹرنیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس ملک کے اندر، بہت ساری انڈسٹریز کا۔ بہت شکریہ، فریز ہمارے ساتھ موجود تھی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔